बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे आज के इस दो टोक में। पहली खबर ये है कि इमरान खान के कत्ल के मुतल्लिक पहली दफा दो कातिलों की निशानदही हुई है और जगह का भी तयन कर दिया गया है। इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे और फिर पाकिस्तानी अदालती तारीख का ये सबसे अनोखा फैसला आया है जो मीडिया पर छुपा लिया गया, डाउन प्ले किया गया, मगर इसकी तफसील जो है वो हम अपने सुनने वालों के सामने दो टोक के इस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। और फिर राय साहब, तीन हारे हुए कमांडर्स ने बिलाखिर इमरान खान के सामने सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिए, इसकी कहानी भी सुनने वालों के सामने रखेंगे। राय साहब, इमरान खान के ऊपर हमलों का एक सिलसिला, चाहे वो लफ्जी गोलाबारी हो, चाहे वो अदालती जंग हो, चाहे वो असली गोलियां हो, ये हम पिछले एक साल से मनसूबाबंदी जो है वो देख रहे हैं। तीन वाकयात बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। बात मजहबी जुनूनी तक पहुंच चुकी थी और उसने हमला भी किया। और जिस तरह हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले का मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन तौहीन जरदारी और तौहीन बिलावल पर मुकदमा जो है वो आनन फानन दर्ज कर लिया जाता है। राय साहब, प्लान सी खान साहब काफी दिनों से बता रहे हैं। ये वही प्लान सी है जो बुनियादी वजह बना शेख रशीद, बुनियादी वजह बना बाकी लोगों के ऊपर भी, और जिस तरह तनकीद की गई, अदालत ने फैसले सुनाए, कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत वक्त अगर ये करती कि आप आसिफ अली जरदारी या दीगर लोगों से सवाल करती, लेकिन उल्टा इमरान खान के साथियों के ऊपर ना सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि ये भी हो रहा है कि अब फर्दर क्रैकडाउन किस तरह करना है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। अच्छा, होता ही है कि खान साहब अपने कत्ल का मंसूबा, या जो लोग उनसे प्यार करते हैं, जो इनको इन्फॉर्मेशन ये पहुंचा देते हैं कि कहीं ना कहीं ये कुछ प्लानिंग हो रही है, ये करते ही हैं राय साहब कि इमरान खान की सिक्योरिटी को हटा दिया जाता है। यही हो रहा है जब भी खान साहब ने इंकशाफ किया। अब खान साहब ने जिस इंकशाफ को लेकर इस वक्त पीपल्स पार्टी खास तौर पर और हुकूमत वक्त जो सोई हुई है, आपने कौम के सामने जो हकायक रखे, वो ना सिर्फ बता रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, किसने ये पैसे दिए, कहां ये पैसे दिए गए, कितने पैसे ये दिए गए, बल्कि जगह का तयन भी कर दिया गया है। खान साहब ये कहते हैं कि मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वजीरिस्तान के दो लोगों को टास्क दिया गया है और मंसूबाबंदी पहले से ही कत्ल की तैयार की गई, और जनूबी वजीरिस्तान के ये दो लोग हैं जो मुझ पर हमला करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पेशेवराना कातिल हैं, रकम भी अदा कर दी गई है, सबूत सारे मेरे पास मौजूद हैं, और मुझे जुनूनी शख्स के जरिए पहले कत्ल का मंसूबा बनाया गया, 3 शूटर्स के जरिए हमला करवाया गया, जान से मारने की कोशिश की गई, और जीआईटी ने तफ्तीश करने के बजाय तीनों हमला आवरों के जो तफ्तीश जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, और अब ये तीनों हमला आवरों की बाकायदा तौर पर जीआईटी के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई, इनकी निशानदही भी कर दी गई। राय साहब, मैं चाहूंगा कि ये डिटेल्स हमें बताएं कि ये दो अफराद जिनका खान साहब कह रहे हैं ये जनूबी वजीरिस्तान का कौन सा इलाका है और ये टास्क किस तरह पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये जनूबी वजीरिस्तान का जो इलाका है, हमने कभी यहां से स्नाइपर्स तो निकलते हुए नहीं देखे, लेकिन खुदकुश हमला आवर और खान साहब का एक पूरा प्लान मौजूद है रैलियों का, और कोशिश ये की जा रही है कि इन्हें कन्फाइन किया जा सके जमान पाक के अंदर। जब ये निकलेंगे, आपको लगता है कि ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है कि किसी तरह इनको निकलने ना दिया जाए, जमान पाक से कंपेन ना करने दी जाए, और इसी तरह की जो प्लानिंग है उस पर अमल दरामद जो है वो कुछ लोग बैठकर कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जी राय साहब। हाशमी साहब, असल में तो ये देखना होगा कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अंदर कौन सी कुव्वतें खुदा न खास्ता कत्ल करवाना चाहती हैं, और इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता रास्ते से हटाने पर किन कुव्वतों का फायदा होगा।
یہ جو دو قاتلوں کا ذکر کیا گیا، دو دہشت گردوں کا ذکر کیا گیا، یہ از خود عمران خان صاحب پر مثال کے طور پر کیوں حملہ کریں گے؟ ان کی عمران خان صاحب سے کیا دشمنی ہوگی؟ یہ تو عمران خان صاحب کو براہ راست عمران خان صاحب تک ان کی کبھی نہ ایکسیس رہی ہوگی، نہ یہ عمران خان صاحب کے متعلق اس طرح سے جس طرح انہوں نے ایک تاثر بنایا، عمران خان صاحب کے متعلق اس طرح کی کوئی معلومات بھی ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ عمران خان صاحب نے کبھی کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کہ جس سے یہ یا ان کی کوئی تنظیم افینڈ ہو۔ تو ہاشمی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حملہ آور جو ہیں یہ پراکسیز ہیں، یہ صرف پراکسیز ہیں، ان کے پیچھے اصل میں یہ جو قاتل ہیں یہ کوئی اور ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن بہت دور کی بات نہیں ہے، وہاں پر جو قتل عام ہوا لاہور میں، وہ تو وزیرستان میں نہیں ہوا تھا، کسی دور دراز کے علاقے میں نہیں ہوا تھا، تو وہ قتل عام کس نے کروایا تھا؟ رانا ثناء اللہ نے۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ عدالت کا۔ یہ الزام اور اس کے شواہد کس نے پیش کیے تھے؟ ان مقتولین اور ان شہداء کے ورثاء نے جن کو وہاں پر دن دہاڑے گولیاں مار کر شہید کیا گیا تھا۔ انیشیل انکوائری رپورٹ جو تھی اس میں رانا ثناء اللہ کے خلاف شواہد سامنے آ گئے تھے، اسی وجہ سے اس وقت ایک ایف آئی آر بھی کاٹنی پڑی تھی شہباز شریف پر اور رانا ثناء اللہ پر چاروں ناچار۔ اب ہاشمی صاحب چونکہ شریف خاندان نے تو عدالتوں کو، پاکستان کے پورے نظام کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے نظام کو، اور جو پاکستان کا بیوروکریسی کا نظام ہے، اس پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اس کیس میں بچ گئے، ورنہ ہاشمی صاحب اس کیس میں یہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے تھے جو کچھ لاہور میں ہوا۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ کالعدم تنظیموں کے ساتھ ان کے رابطوں کے متعلق خود عابد شیر علی کے والد کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، اور جو دیگر مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھی یہ کہہ چکی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب جس وقت 2 ضمنی الیکشن جیت گئے، جناب باجوہ اور ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر، الیکشن کمیشن کو شکست دے کر، اور 14 جماعتوں کو شکست دے کر، اور سب سے زیادہ نقصان عمران خان صاحب نے نون لیگ کا کیا، سب سے زیادہ نقصان عمران خان صاحب نے نون لیگ کو پہنچایا۔ آصف علی زرداری تو شاید جس طرح سے اندرون سندھ میں ریگنگ ہوتی ہے تو شاید وہ دوبارہ سے سندھ میں حکومت بنا لیں، لیکن عمران خان صاحب نے پنجاب سے نون لیگ کا صفایا کر دیا، عملی طور پر صفایا کر دیا، لاہور سے عملی طور پر صفایا کر دیا۔ تو اب عمران خان صاحب کا سیاسی میدان میں تو مقابلہ یہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ جو پورا پلاٹ ہے اس کے پیچھے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی مقاصد ہیں، اور سیاسی مقاصد میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہاشمی صاحب کہ جس طرح سے مریم نواز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، ایک طرح سے دھمکی آمیز ٹون میں، کہ عمران خان صاحب کو جلا وطن کریں، عمران خان صاحب کو اٹھا کر ملک سے باہر پھینکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ یہ چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی مدد کرے۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے جو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس میں ایک انٹیلیجنس آفیسر کا نام لے چکے ہیں، اس کو نامزد کر چکے ہیں، تو اس وجہ سے اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس شواہد موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے نام بھی بتا دیے، عمران خان صاحب نے پن پوائنٹ کر کے بتا دیا کہ یہ جو 2 دہشت گرد ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب پر حملہ ہوگا تو سب سے پہلے انگلیاں شہباز شریف پر نہیں اٹھیں گی، رانا ثناء اللہ پر نہیں اٹھیں گی۔ بینیفیشری تو عمران خان صاحب پر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بینیفیشری تو شہباز شریف ہوں گے، میاں نواز شریف اور مریم نواز، لیکن اس کا الزام آئے گا براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر، براہ راست اس کا الزام آئے گا جی ایچ کیو پر۔ تو جی ایچ کیو کو اتنا بڑا الزام اپنے سر پر لینا پڑے گا، اور فائدہ کس کا ہوگا؟ شہباز شریف کا، میاں نواز شریف کا۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ اتنے منتقم مزاج ہیں، اتنے یہ منتقم مزاج ہیں، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مستقبل میں کیا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سابق صدر پرویز مشرف نے ان کی جان بخشی کر دی تھی، ان کو سعودی عربیہ جانے دیا،
दूसरी मरतबा इनको एनआरओ भी दे दिया। खुद उन्होंने एडमिट भी कर लिया था कि मुझसे गलती हुई है, मैंने इनको एनआरओ दिया। अब हाशमी साहब, उनकी वफात हो गई, एक मुसलमान के तौर पर, एक पाकिस्तानी के तौर पर, लेकिन इस हुकूमत ने कौमी असम्बली में, सेनेट में दुआए मगफरत नहीं होने दी परवेज मुशर्रफ के लिए। दुआए मगफरत रोक ली। अंदाजा करें कि कितनी शर्मनाक इन्होंने हरकत की है। अच्छा, फिर ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं हाशमी साहब, जिनका पूरा करियर करप्शन से भरा हुआ होता है, जब वो फोत हो जाएं और तबई मौत मर जाएं, तो उनकी तकरीब में, अगर वो रुकने कौमी असम्बली भी हो, तो उनकी तकरीब में कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया जाता है और दुआए मगफरत भी की जाती है। लेकिन इन्होंने एक आर्मी चीफ जो आपके साबिक सदर परवेज मुशर्रफ थे, उनके अच्छे इकदामात, बुरे इकदामात, अब जाहिर है कि उनकी वफात हो गई है, तो कम से कम दुआए मगफरत के ऊपर इनका क्या एतराज हो सकता था? ये इतने मुंतकिम मिजाज हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में हाशमी साहब, ये असल में एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाएं। अच्छा राय साहब, एस्टैब्लिशमेंट का कोई फायदा नहीं। ये जो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, जो कुछ कर रहे हैं, आपको याद होगा कि खान साहब ने तो ये बातें आप कही हैं, ये बातें बेनज़ीर भी करती थी कि एक दहशतगर्द तंजीम है और सिक्योरिटी इदारे, उस नेटवर्क को देखना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ, उनको शहीद कर दिया गया। खान साहब अब यही कह रहे हैं, और जिस तंजीम का नाम लिया है वो बदर है, उसका बकायदा बताया गया कि बदर के मकाम पर ये पैसे, जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है जहां पर बदर का कोई इलाका है जहां पर ये पैसे जो हैं वो दिए गए हैं। और आपको नहीं लगता कि खान साहब को बुलाकर पूछें कि आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम चाहेंगे कि मजीद इतलात भी आप बताएं, सबूत आपके पास क्या है, क्यों अभी तक किसी ने कोई राब्ता इमरान खान से नहीं किया? ये तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि खान साहब ने जब जनूनी का कहा, जनूनी निकला, अब वो 2 दहशतगर्दों का कह रहे हैं, तो 2 दहशतगर्द ये कब निकलते हैं, इसका फैसला तो अब आने वाले दिनों में होगा। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया पेश आए, लेकिन राना सनाउल्लाह क्यों नहीं बुलाकर पूछते, या किसी को भेजे इमरान खान के पास, या वफाक कोई कदम उठाए, या एस्टेब्लिशमेंट जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि ये जो इल्जाम है उनकी तरफ जाएगा और ये सियासतदान इसके बेनिफिशियरी होंगे, क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा? हाफिज साहब, अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई, इल्जाम किधर गया? कोई एक पाकिस्तानी है कि जो बराह रास्त ये कह रहा हो कि नहीं, ये आसिफ अली जरदारी ने करवाया होगा, या कोई ये समझता हो कि नहीं, ये बराह रास्त मियां नवाज शरीफ ने करवाया होगा? यानी शरीफ खानदान जो है वो किसी की जान लेने के लिए, सियासी मकासद के लिए, ये आप अगर इनके मुतल्लिक जो खबरें छपती रही हैं उन खबरों को देखें और जो हिस्ट्री रही है, तो उसमें तो आपको कोई ज्यादा हैरानी नहीं होगी। लेकिन इल्जाम किस पर लगा, उंगलियां किधर उठी? DGISI को आकर वजाहत देनी पड़ी, DGISPR को एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। तो अरशद शरीफ साहब की जब शहादत हुई तो सबसे ज्यादा उंगलियां एस्टैब्लिशमेंट पर उठी, और उसका फायदा किसको हुआ? शरीफ खानदान को और आसिफ अली जरदारी को। तो इस वजह से ये जो आपके टेन्योर पूरे हो जाते हैं 3 साल के, किसी भी आर्मी चीफ के 6 साल के भी पूरे हो जाते हैं, जनरल बाजवा का 6 साल का भी पूरा हो गया, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का पूरा टेन्योर जो है वो पूरा यानी खत्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था, जनरल ज़िया-उल हक का भी खत्म हो गया था। तो उसके बाद फिर ये क्या करते हैं आर्मी चीफ के साथ? आप अंदाजा कर लें कि जनरल बाजवा ने भी इन पर जाती नोयत के एहसानात किए थे। इमरान खान साहब की हुकूमत तो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत गिराई, तो इमरान खान साहब उन पर तनकीद करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने और आला अदालतों ने शरीफ खानदान को करप्ट माफिया करार दिया, सिसिलियन माफिया करार दिया, मफरूर करार दिया। उसके बावजूद जनरल बाजवा ने इन पर जाती एहसान किया, जाती एहसान करके इनको दोबारा इक़्तिदार में लेके आए, और अब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा एक सांप थे। उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जनरल बाजवा एक सांप थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के लिए मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने दुआ नहीं होने दी। तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के लिए यह सबक है कि इनके अगर सियासी मकासद पूरे किए गए, या इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए एस्टैब्लिशमेंट को पूरा किया, कोई 3 साल के बाद, 6 साल के बाद ये आपके ममनून नहीं होंगे। ये उस वक्त भी यही गिले शिकवे करेंगे कि हमारे हाथ पैर बांध दिए गए थे,
ہم اس وجہ سے پرفارمنس نہیں دکھا سکے, معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے کہ سارے فیصلے تو جی ایچ کیو کر رہا تھا. نمبر 1. نمبر 2 ہاشمی صاحب, کہ عمران خان صاحب جو اس وقت عوام کی ریڈ لائن ہے, 80% پاکستان کے عوام کی ریڈ لائن ہے, اگر ان کے اوپر اس قسم کا قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, ہاشمی صاحب یہ بات لکھ کے رکھ لیں, خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ جو اگر کوئی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شریف خاندان بڑی آسانی سے اس کے بعد اس کا راستہ صاف ہو جائے گا اور وہ اقتدار پر مسلط ہو جائے گا, ہاشمی صاحب اس ملک میں وہ تحریک چلے گی, از خود لوگ اس طرح سے نکلیں گے, از خود, کہ ان حکمرانوں کو یہاں سے بھاگنا پڑ جائے گا. اس طرح کی تحریک چلے گی کہ ان بالکل کو اپنے ایوانوں میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اللہ تو کرے یہ رائے جو صاحب ایسا ہی ہو، کیونکہ میں ابھی نا وہ سن رہا تھا فیصل واڈا کو، تو وہ تو کہتے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب نااہل بھی ہوں گے اور بہت جلدی ہوں گے. اچھا، میں ایک بات جو خان صاحب نے اور کہی ہے، جنرل عاصم منیر ہمارے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے، چونکہ ان سے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. پہلے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اسے انہوں نے اپنا بلنڈر قرار دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. جنرل باجوہ کو پہچاننے میں نے بہت بڑی غلطی کی، اتنی بڑی غلطی کہ وہ غلطی انہیں بلنڈر جسے وہ سمجھتے ہیں. پھر عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ادارے کا نام ہے. نیا آرمی چیف اپنی پالیسی لاتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں ابھی تک جنرل باجوہ کی پالیسی چل رہی ہے. اور نیا آرمی چیف سے سوال یہ ہوا کہ آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ اور یہ پاکستان کا میڈیا بھی نا بڑا چاہتا ہے کہ اس قسم کے سوالات بھی پیگ ہوں اور اس قسم کی باتیں وہ ان کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب دستک دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کچھ سوال رکھ رہی ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اور انہیں 2 ماہ ہوئے ہیں ابھی آئے ہوئے، تو میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ دیتا ہوں اور شک کا فائدہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ کس قسم کی پالیسیز ہیں جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت مائنس عمران خان پالیسی چل رہی ہے، نواز شریف کو لانے کے لیے مجھے نااہل کروانے کا منصوبہ بنایا گیا. اور جب فیصل واڈا جیسے کردار ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں نا کہ میں عمران خان کی نااہلی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. رائے صاحب، اس ملک کے اندر اربوں روپے کی کرپشن، قاتل، لٹیرے وڈیرے، ہم نے انہیں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور وہ روزانہ پاکستان کے عدالتی نظام کو منہ چڑھاتے ہیں. ان حالات میں آپ عمران خان کو نااہل کر کے کیا ثابت کریں گے؟ پھر یہ جو ان کے اوپر جو مقدمات کی ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک فل لارجر بینچ بنانا ہے، ٹیرن کیس کے اندر بنائیں اور معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. اور جو آخری بات انہوں نے کہی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے رائے صاحب، یہ ہر اس پاکستانی سے جڑی ہوئی ہے. میں برطانیہ میں رائے صاحب رہتا ہوں، میرے ایک سرجری چھوٹی سی ہوئی اور اس سرجری کے امپیکٹ بہت بڑا ہے، اس کی سرجری کے بعد جو کیئر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں نے برطانیہ میں انسانیت کو اس طرح دیکھا ہے. عام بندہ ریاست کیسے ہوگی، اس کی عملی ایک شکل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. خان صاحب نے ایک ہیلتھ کارڈ شروع کیا. اگر میرے پاس یہاں پہ انشورنس یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو رائے صاحب ریاست اگر نہ کرے تو علاج بہت ناممکن ہے. امریکہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں. خان صاحب نے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ جاری کیا، انشورنس جو ہے وہ عام بندے کو دی، انہوں نے یہ ختم کر دی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مریم کی سرجری کروانے کے لیے دنیا کے 2 ممالک آپ کے سامنے آپ نام بار بار لیتی ہیں، لیکن پاکستان میں آپ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. یہ ظلم کیا جا رہا ہے عام آدمی کے ساتھ. یہی تو وہ جنگ ہے جو خان صاحب کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں، عام آدمی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے جو جتنے بھی انہوں نے انکشافات کی، ان کو سیریس لے کر اس کی انویسٹیگیشن رائے صاحب ہونی چاہیے. ہاشمی صاحب، ہیلتھ کارڈ کا آپ نے ذکر کیا تو ایک بریکنگ نیوز بھی سن لیں. پاکستان کے اندر جو ادویات بنانے والی کمپنیز ہیں، 1 ہفتے کا انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر اس قدر مہنگا ہو گیا ہے، خام مال اس قدر مہنگا ہو گیا ہے کہ اب ہم پاکستان میں ادویات نہیں بنا سکتے. 1 ہفتے کے اندر ہم اپنے جو پروڈکشن پلانٹس ہیں یہ بند کر دیں گے. یعنی جو ہاشمی صاحب دنیا کے قحط زدہ ممالک ہیں، جو جنگ زدہ ممالک ہیں، وہاں بھی ادویات کی پروڈکشن کبھی نہیں بند ہوتی، کبھی بھی نہیں بند ہوتی، بدترین حالات میں.
تو کن حالات میں پہنچا دیا ہے؟ 9 مہینے میں اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کو $16 ارب کے ہاشمی صاحب زر مبادلہ کے ذخائر عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے. $16 ارب، جس کے اوپر پاکستان اکنامک سروے جو شہباز شریف نے جاری کیا تھا اس میں اس پر مہر ثبت کی گئی تھی کہ ہاں عمران خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تو $16 ارب کے فورن ریزرو تھے. ابھی آپ کے $3 ارب کے اوپر ہیں. آپ کے جو کارز کے پلانٹس ہیں یہاں پر پاکستان میں وہ بند ہو گئے ہیں. پاکستان میں کرٹیکل نوعیت کے آپریشنز بند ہو گئے ہیں، اور اب ادویات بنانے والی کمپنیز بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان میں ادویات نہیں بنا سکتے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کرپٹ، اس نااہل اور اس نالائق ٹولے کو برقرار رکھنے کے لیے عمران خان صاحب کی جان لی جائے گی یا عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کرایا جائے گا. اس کرپٹ ٹولے کو برقرار رکھنے کے لیے جس نے عوام پر مہنگائی کا بدترین قہر نازل کیا، ان کی سہولت کاری کی جائے گی. اور اگر ان کی سہولت کاری کی جائے گی تو پھر اس کے اوپر عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہوں گے، جن کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا. کیونکہ ہاشمی صاحب آہستہ آہستہ لوگ پھر سوالات کرنا شروع ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ لوگ پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کرنا شروع کر دیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے. کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے. عوام کو پتا ہو کہ انہوں نے پچھلے 10 ماہ میں ڈیلیور کر دیا. عوام کو آگے کو معیشت کی بہتری کی امید نظر آ رہی ہو. یہ عمران خان صاحب سے زیادہ ایماندار ہوں، عمران خان صاحب سے زیادہ اہل ہوں، عمران خان صاحب سے زیادہ اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہوں. کوئی ایک وجہ ہو کہ انٹرنیشنل لیول پر عمران خان صاحب سے زیادہ اچھے طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہوں. کوئی ایک وجہ تو ہونی چاہیے نا ان کو مسلط کرنے کے لیے. جی. اور پھر 80% عوام بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ان کے ساتھ عوام کھڑے ہوں تو چلے آپ کہیں کہ لعنت بھیجیں، کرپشن ہے تو چلے کوئی بات نہیں ہے، کرپشن کی چلیں پاکستانیوں کا پیسہ لوٹ کر کھا گئے، لیکن پاکستانی اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو چلیں چھوڑیں. لیکن یہاں پر تو ہاشمی صاحب سارے جو فیکٹرز ہیں، سارے فیکٹرز، کوئی ایک فیکٹر بھی ان کے حق میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ ان کی سہولت کاری کیوں کی جائے. اس وجہ سے اس قسم کے جو کوشچنز ہیں یہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہوں گے. صاحب پاکستان میں ایک نئی توہین کا باقاعدہ اس توہین کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ توہین ہے توہین زرداری اور توہین بلاول. راج صاحب، توہین اور جرم تو ایک طرف ہے، لیکن آج جو پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی ایک مقامی عدالت کی، یہ بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائے گی. پروسیکیوٹر کی طرف سے شیخ رشید کے کیس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں خدشہ ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے، بہت مشکل سے ہم پکڑ کر لے کر آئے ہیں. تو رائے صاحب، ان لوگوں کو نواز شریف کے بھاگنے کی رودات اور کہانی کیوں یاد نہیں آتی؟ پاکستان کی عدالتیں کیوں کچھ بولتی نہیں ہیں؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کی ہیں. جو وکیل پیش ہوئے شیخ رشید صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جناب آنن فانن پولیس نے بغیر کسی تحقیق کے، تفتیش کے مقدمہ بھی درج کر لیا. جس دن یہ بات کہی گئی اس سے 2 روز پہلے مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا جاتا ہے. اور دوسری طرف یہ جو فیصلہ رائے صاحب آیا ہے کہ جو ضمانت تھی اسے مسترد کر دیا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے رائے صاحب؟ ہمارا نظام کسی کے اشاروں پر چل رہا ہے؟ کچھ لوگ ابھی بھی بیٹھ کر اس نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں. شیخ رشید نے NA 60 اور NA 62 میں ضمنی انتخاب میں شرکت کرنی ہے، اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروانے ہیں، تو اس کے اوپر بھی عدالت کہتی ہے کہ جناب ایک الگ سے آپ درخواست جو ہے وہ دیں اور پھر ہم اس حوالے سے دیکھیں گے. رائے صاحب، جو بیانات اور جس طرح سے شیخ رشید کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اب ہم پاکستانی کیا یہ سمجھ لیں، میں پاکستان سے باہر بیٹھ کر بینگ این اوورسیز پاکستانی، آپ پاکستان میں رہتے ہوئے، یا عام لوگ جو ہمارے سن رہے ہیں، کہ ہم نے آج کے بعد بلاول کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنی اور زرداری صاحب کو وہ مقام دینا ہے جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا، 22 کروڑ عوام کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو اس وقت ہم شیخ رشید کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. رائے صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ یہ جو عدالت کا ایک انوکھا فیصلہ آیا، میڈیا نے اسے اس طرح نہیں چلایا، ڈاؤن پلے کیا،
اور پاکستان کے عوام کو جو حقائق تھے عدالت کے اندر وہ نہیں رکھے، اور یہ جو پروسیکیوٹر صاحب وہاں پر پیش ہوئے ہیں انہوں نے تو رائے صاحب کمال کر دیا ہے. بتائیے یہ کمال کیا ہے، کس قسم کے دلائل یہ دیتے ہوئے نظر آئے ہیں ہمیں عدالت کے اندر؟ ہاشمی صاحب، ایک تو چیف جسٹس صاحب جن کی مدت ملازمت کوئی بہت زیادہ باقی نہیں رہے گی، بہت بڑا منصب ہے ان کے پاس، اور اگر چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عدالت عملی طور پر یرغمال بن چکی ہے اور وہ کوئی آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے، تو اگر چیف جسٹس صاحب اپنا یہ منصب چھوڑ دیتے تو ان کا نام تاریخ میں بہتر طریقے سے لکھا جاتا. لیکن جس طریقے سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اور چیف جسٹس صاحب نے اس وقت آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں، اس کی بھی بڑی کم نظیر آپ کو ملتی ہے. مطلب اس قدر اندھیر نگری ہے ہاشمی صاحب کہ پاکستان کے اندر عدالت آئی جی کو کہہ رہی ہے کہ آپ پیش کریں لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کو، اور وہاں سے پولیس ان کو زبردستی اسلام آباد لے آتی ہے. 4 مرتبہ عدالت سمن کرتی ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عدالتی احکامات کیا ہیں. لیکن سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ مکمل طور پر خاموش ہیں. اب جو آپ نے بات کی شیخ رشید کی ضمانت مسترد ہونے کے حوالے سے، اس کا ایک نقطہ بڑا دلچسپ ہے. اس نقطے میں یہ کہا گیا، فیصلے کے نقطے میں بھی، کہ شیخ رشید کے جو بیانات ہیں ان سے کوئی شاید انتشار کا خطرہ تھا، یعنی آصف علی زرداری کے متعلق انہوں نے کوئی اگر سٹیٹمنٹ دے دیا تو اس سے ملک میں انتشار کا خطرہ تھا. ہاشمی صاحب، رانا ثناء اللہ، عمران خان صاحب جو کہ اس وقت حکومت کے کروائے گئے سرویز، آزادانہ کروائے گئے سرویز، آزاد تنظیموں کے کرائے گئے سرویز میں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. 80% لوگوں کی عوام حمایت ان کو حاصل ہے. 2 ضمنی الیکشن وہ 2/3 اکثریت سے زیادہ مارجن سے جیت چکے ہیں. رانا ثناء اللہ ہر روز ان کے خلاف کتنا زہر اگلتے ہیں، ہر روز ان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کو میں یہاں دہرا نہیں سکتا، اس قسم کے الفاظ ہیں. تو عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں جو کہ 80% پاکستانی ہیں، کیا ان کے اندر اشتعال نہیں پیدا ہوتا؟ اس کے اوپر کیا رانا ثناء اللہ کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے؟ چیف جسٹس صاحب، آپ کے کردار کے متعلق تاریخ فیصلہ کرے گی کہ رانا ثناء اللہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر دھمکیاں دیتے ہیں، غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہاں پر تو کوئی ایسا کیس نہیں بنایا گیا کہ رانا ثناء اللہ کے بیانات سے کوئی انتشار پھیل سکتا ہے. انتشار سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ، تو لوگ تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. آصف علی زرداری کے ساتھ کون کھڑا ہے کہ آصف علی زرداری کے متعلق بیان پر کوئی لوگوں میں غم و غصہ پھیل جائے گا؟ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اس کے بعد مریم نواز نے چیف جسٹس صاحب کو بینچ فکسر کہا، لیکن حیران کن طور پر چیف جسٹس صاحب نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان جو ہیں وہ بند کیے ہوئے، بالکل کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ہے. توہین الیکشن کمیشن پر فواد چودھری کو گرفتار کر لیا، توہین چیف جسٹس، توہین پوری سپریم کورٹ. مریم نواز کے خلاف ایکشن کی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جرت نہیں ہے کہ مریم نواز کے خلاف کوئی ایکشن کیا جائے. اب شیخ رشید کے اوپر جو الزام لگایا گیا، ہاشمی صاحب، الیکشن کمیشن کا جو ایک الگ کیس چل رہا تھا توشہ خانہ والا، اس میں الیکشن کمیشن کا وکیل یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ عمران خان عدالت میں نہیں آتے، ان کو میں نے کنٹینر پر ناچتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ایک ریاستی ادارے کا وکیل، شرم آنی چاہیے اس وکیل کو. چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی شرم آنی چاہیے کہ کیا آپ پی ڈی ایم کے ساتھی ہیں؟ آپ کوئی سیاسی جماعت ہے کہ آپ کا وکیل یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کا کوئی بندہ وہاں پہ جا کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کنٹینر پر ناچ رہے ہیں. آپ ایک ریاستی ادارے ہیں، یہ ریاستی ادارہ جتنا پی ایم ایل این کا ہے اتنا تحریک انصاف کا ہونا چاہیے. آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم آئینی ادارہ ہے، اور آپ کا وکیل وہاں پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کے متعلق آپ دلائل دیں توشہ خانہ کیس میں. آپ یہ کہیں کہ
ہمارے پاس یہ دلائل ہیں، عمران خان صاحب نہیں آتے، ان کی میڈیکل رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، اس قسم کے دلائل اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دیں۔ آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان کنٹینر پر ناچتا ہے، اس کے بعد اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ میراثی جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کا جو یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ اس وقت پی ڈی ایم کی مکمل طور پر بی ٹیم بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے وہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا اس سے پاکستان کے 80% عوام میں اشتعال نہیں پھیلتا؟ جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں ان میں غم و غصہ نہیں پھیلتا؟ تو کس طرح کے یہاں پہ سٹینڈرڈز ہیں؟ تو اس لیے چیف جسٹس صاحب، آپ کو تاریخ جج کرے گی، آپ کے کردار کو تاریخ جج کرے گی۔ یہ ساری ملازمتیں یہی رہ جاتی ہیں۔ جناب باجوہ سیاہ و سفید کے مالک تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ 6 سال انہوں نے اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے۔ بظاہر دوسری حکومتیں تھیں لیکن اصل میں تو جناب باجوہ حکومت کر رہے تھے۔ لیکن آج جناب باجوہ کے ساتھ تاریخ کیا سلوک کر رہی ہے؟ کیا اس کے اندر لوگوں کے لیے عبرت نہیں ہے؟ سابق صدر پرویز مشرف کو دیکھ لیں کہ ان کی حالانکہ ایکسیپٹنس بھی تھی، ان کے کچھ پازیٹیو کام، کچھ نیگیٹو کام جن سے نقصان بھی پہنچا، لیکن ان کی ایکسیپٹنس تھی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی جو نماز جنازہ ہوئی ہے وہ ایک محدود سی نماز جنازہ تھی، ان کو ملک سے باہر جانا پڑا، بڑے مشکل حالات میں ان کو پھر زندگی گزارنی پڑی، بڑے تکلیف دہ حالات میں، ان پر افسوس بھی ہے کہ جس طرح سے ان کو بیماری کاٹنی پڑی۔ تو ہاشمی صاحب، یہ سارے آپ کے ملازمت کے دور ختم ہو جاتے ہیں، پچھلے بھی ختم ہو گئے، موجودہ چیف جسٹس کے بھی ختم ہو جائیں گے، موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا دور بھی ختم ہو جائے گا، موجودہ آرمی چیف کا دور بھی ختم ہو جائے گا، کوئی آپ کا دور برقرار نہیں رہتا۔ لیکن تاریخ آپ کے نام کے اوپر، آپ کے کام کے اوپر آپ کو جج کرتی ہے، فیصلہ صادر کرتی ہے۔ بالکل رائے صاحب، میں کچھ جو حیران کن باتیں ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، یہ انہوں نے کیا ہے، یعنی یہ ڈکٹیشن دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی گو کے فیصل کریم صاحب جو ہیں اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ان کا اوبیسلی ایک اپنی پوزیشن ہے۔ اس سے پہلے بلاول نے بھی یہ باتیں کہی تھی کہ ہم اگر انتخابات جو ہیں اس میں تاخیر نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے اوپر ہوں، اور کسی قسم کی تاخیر کو قبول جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے جو اب ایک انسٹرکشن جو ہے، اسے انسٹرکشن سے ہدایت نامہ کہنا چاہیے، اور کیا انہوں نے جاری کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مزید بجٹ چاہیے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کو 57,000 پولیس اہلکار درکار ہوں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ 57,000 پولیس کار جو اہلکار ہیں ان کی کمی کا سامنا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات جو سامنے آئی ہے اس میٹنگ کے بعد کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے فوج اور فرنٹیئر کور کی مدد درکار ہوگی۔ انتخابات کے دوران دہشت گردی کی کارروائی کے امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے، اور آئندہ انتخابات میں ہمیں اس کو اگر ہم نے کامیاب بنانا ہے تو پاکستان کی فوج ایف سی کے اہلکار اور وزارت دفاع جو ہے آپ اس سے رابطہ کریں، یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا۔ رائے صاحب، لاہور میں 2 دن سے خیبر کے پی کے گورنر موجود تھے، اور وہ لاہور میں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے نظام کو چکما کیسے دینا ہے۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا، پاکستان کی عوام نے، رائے صاحب، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے وقوف عوام ہے اور ہم اس کے اوپر صرف حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی، جو انتخابات آپ کے ابھی ہوئے یا ان کی تاریخ نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے ضمنی انتخابات کی باقاعدہ تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ رائے صاحب، جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق کے پی کے اندر تقریباً 8 نشستوں کے اوپر انتخابات جو ہے نا وہ کروائے جا رہے ہیں۔ یہ ضمنی انتخاب کی بات کر رہا ہوں۔ پنجاب کے اندر 12 ہیں، اسلام آباد کے اندر 3 ہیں، سندھ میں 9، اور بلوچستان کے 1 حلقوں میں، یعنی ٹوٹل 33 حلقے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا کہ جناب حالات بہت خراب ہے، کیونکہ آپ بار بار کے پی کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اور معاملہ عدالت میں ہی جائے گا؟ کیونکہ 3 کمانڈرز جن کا ہم نے ذکر کیا ہے پروگرام کے شروع میں، اب ان کی طرف سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم نے عدالت میں جانا ہے۔ معیشت کو بنیاد بنایا جائے، پاکستان کی سیکیورٹی کو بنیاد بنایا جائے، یا پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر مردم شماری کو بنیاد بنا کر کسی طرح ان انتخابات کو ڈیلے جو ہے وہ کروانے کے لیے ہر بندہ جو ہے نا، یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ کوشش کر رہا ہے۔ جی رائے صاحب۔
हाशिम साहब, एक पॉइंट में मुख्तसरन जो पिछली खबर का रह गया था, मरियम नवाज ने भी ये जी अल्फाज इस्तेमाल किए कि इमरान खान को उठाकर मुल्क से बाहर फेंके। तो इस पर जो जी इमरान खान साहब के 80% सपोर्टर हैं, क्या उनमें गमो गुस्सा नहीं फैलता? तो इस पर मरियम नवाज की गिरफ्तारी कब हो रही है, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी कब हो रही है, बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी कब हो रही है? तो चीफ जस्टिस साहब कम से कम अपने आप से ही सवाल कर लें, अपने आप से ही बातचीत कर लें, अपने आप से बात करें, जज साहिबान से बात करके अपना कथारसिस ही कर लें कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और किस किस्म की ओपिनियन बना रहे हैं। अब आ जाएं, ये जो आपने बात की कि ये 3 हारे हुए कमांडर, हारे हुए लश्करों के कमांडर, फजलुर रहमान जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं बन सके थे, ये अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही डिले हो जाए। ये क्यों कह रहे हैं? हाशमी साहब, वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, अब तो निगरान हुकूमतें भी ज़ाहिर है कि कायम की गई हैं और निगरान हुकूमतें इनकी मर्जी की आ गई। तो वफाक में जो हुकूमत होती है वो तो एक ऐसी सूरत हाल में कि उसके नीचे जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो तो बड़ा एडवांटेज होता है उसको, क्योंकि वफाक जो है वो फंड्स जारी कर सकता है, वफाक मराद दे सकता है, वफाक के पास एक पूरा पूल होता है फंड्स का जहां से वो पैसे निकालकर इन इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है। तो शहबाज शरीफ को तो ये पूरी सिचुएशन बड़ी सूट करती थी कि इस पूरी सूरत हाल में वो वफाक के पूरे फंड इस्तेमाल करके, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके, ट्रांसफर पोस्टिंग इस्तेमाल करके, पुलिस अफसरान को लालच देकर, इंतजामी अफसरान को लालच देकर कि प्राइम मिनिस्टर मैं हूं और मैं आपको मुराद दूंगा, तो वो पूरा इलेक्शन रिग करके ये पंजाब का और केपी का इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन उसके बावजूद हाशमी साहब ये क्यों भाग रहे हैं? ये इसलिए भाग रहे हैं इस वक्त कि इनको ये पता है कि अगर हमने 90% भी इलेक्शन रिग करवा लिया तो तब भी हम इमरान खान साहब को नहीं हरा सकेंगे। अगर झुरलू भी हमने फेर दिया तो इमरान खान साहब की इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी है कि इमरान खान साहब को हराना नामुमकिन होगा। इसलिए अब ये अमली तौर पर फरार हो रहे हैं। और होना तो ये चाहिए था कि अब तक गवर्नर पंजाब पर तौहीन अदालत लग जानी चाहिए थी। अब तक गवर्नर पंजाब पर आइन शिकनी के हवाले से एक केस बन जाना चाहिए था कि आप किस तरह से इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। लेकिन आप देख लें कि इस वक्त आपके जो इंसाफ देने वाले सबसे इदारे, बड़े इदारे हैं, वो मुकम्मल तौर पर सबमिसिव हैं। वो असल में इनडायरेक्टली, आप ये कह लें इनडायरेक्टली, तो तासुर ये बनता है कि वो इनके सहूलतकार बने हुए हैं। यानी पूरा निज़ाम इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहा है और इमरान खान साहब के खिलाफ असल में काम नहीं कर रहा, 80% लोगों के खिलाफ काम कर रहा है और पूरे 100% 22 करोड़ अवाम के खिलाफ इसलिए काम कर रहा है कि ये जो सहूलतकारी हो रही है करप्ट टोले की, इसकी वजह से पिछले 10 माह में जो अवाम पर मुश्किलात आई हैं हाशमी साहब, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। फाइनेंशियल टाइम्स की एक तो पहले रिपोर्ट आई थी, एक अब ताज़ा तरीन आई है, जिसमें उन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका के हालात के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान अमली तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। श्रीलंका की तरह के हंगामे पाकिस्तान के अंदर फूट सकते हैं। इसलिए आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को श्रीलंका से बचने के लिए हंगामी तौर पर पाकिस्तान की मदद करें। इस नहज पर पहुंचा दिया है इस हुकूमत ने पाकिस्तान को, और अवाम पर जो कहर नाजिल किया गया, और अभी IMF के साथ ये जो दोबारा डील कर रहे हैं, उसके बाद जो महंगाई की एक नई लहर आएगी। तो हाशमी साहब, ये जो भी सहूलतकारी कर रहा है, क्या इनको अवाम माफ कर देंगे? इनको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब जी, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।